बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जिनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो दिन ब दिन खाई में गिरते जा रहे हैं। IMF की सख्त शराइत, इत्तेहाद में लेन देन पर फटे, कमाई वाली सीटों पर लड़ाई। दूसरी तरफ इमरान खान ने 30 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। ये सुनते ही हुक्मरानों की कांपे टांकने लगी। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तहरीके इंसाफ को 2 साल से खत्म करने की साजिश हो रही है। जितनी मौजूदा हुकूमत साजिशें और प्रोपेगेंडे कर रही है, उतना ही आवाम और तहरीके इंसाफ का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है और फतह तहरीके इंसाफ की है, PTI की है। उन्होंने कहा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले PTI की तमाम खवातीन वर्कर रहनुमाओं को रिहा किया जाए, चोरी की सीटें वापस की जाए, मखसूस सीटें दी जाए। जिसके बाद नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज मुशावरत हुई है कि इमरान खान अगर सड़कों पर निकल आया और आवाम का समुंदर निकल आया तो इसे रोकना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ IMF को में जो हुकूमत ने डेलीगेशन भेजा है, उन्होंने बिजली, पेट्रोल और नए टैक्सेस लगाने की डिमांड कर दी और हुकूमत पहले ही गैर मकबूल और आवाम को गम गुस्से का शिकार है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा कहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाज ताकतवर लोगों से आगे हाथ जोड़े हैं कि जनाब, हम तो आपके हर हुक्म की तामील कर रहे हैं। एक तरफ तो साइफर केस हाई कोर्ट खत्म करने जा रही है, इमरान खान की जमानतें हो रही हैं। दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अवाम का गमो गुस्सा दोनों सियासी जमातों का मुस्तकबिल खत्म करता जा रहा है। हमें इमरान खान को हर हाल में अंदर रखें। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के जवाब में पाकिस्तान की पाक फौज ने अफगानिस्तान में TTPI की महफूज पनाह गाहों को कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद खत्म कर दिया और अफगानिस्तान को बावर कराया कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ हो रही है और पाकिस्तान की अवाम और एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी। दूसरी बड़ी कामयाबी, शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर कई दहशतगर्द को जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। नाज़रीन, एक तरफ तो पाक फौज अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PTI अवाम और अदारों में गलत फहमियों पैदा करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। जिस पर आज PTI कोर कमेटी का मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि हम बेशक जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करते या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ करते, वो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन बाज़ लोगों ने, नून लीग ने शर्त रखी हुई थी कि हमसे हमारी सीटें छीननी है। जो लोग 24 करोड़ आवाम का वोट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं, उन्हें महसूस सीटें छीनने भी नहीं है। लिहाजा हमने जो फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ, वो वक्त की ज़रूरत थी। जमात इस्लामी से भी बात चली, शेरानी ग्रुप से भी चली, लेकिन हुकूमत की हर इंतकामी कार्रवाई PTI को मजबूत कर रही है और आवाम में मकबूल हो रही है। इसी वजह से नून लीग अब पंजाब के कुछ शहरों तक भी महदूद होकर रह गई है। इसी वजह से इलेक्शन में 8 फरवरी को इन्हें 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिली और मुबैना तौर पर और करोड़ों अरबों रुपए लगाकर फॉर्म 45 को 47 में गड़बड़ करके इन्होंने जो डगमगाती कश्ती पर सवार हुए हैं इक़्तिदार की, ये इनकी कश्ती बीच भंवर में फंसने वाली, डूबने वाली है और इसे कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा IMF से ओने पोनो घुटने टेक कर, क्योंकि इस हुकूमत को आवाम की तायद हासिल नहीं है। कभी PIA को ओने पोनो बेचना चाह रहे हैं, कभी स्टील मिल को और दीगर 46 अदारों को, और पाकिस्तान PTI मुल्क का एक पैसे भी नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हमें
کسی بھی قیمت پر ہر اس بات کی مخالفت کرنی ہے جو پاکستان کے خلاف جائے، اور انہوں نے کہا اداروں اور عوام کو لڑانے والے ناکام ہوں گے۔ ناظرین، اس موقع پر پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے، بیرسٹر گوہر علی اور علی ظفر نے کور کمیٹی میں کہا کہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ ہوگا، جس کے بعد حکومت کے خلاف دمادم مست قلندر پورے ملک میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ حکومت اتنی کمزور چوری کے ووٹوں سے کھڑی ہے کہ اس کا زیادہ دیر اقتدار میں رہنا نہ ہی ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ ہی اکانومی آ سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے ماضی میں نگران حکومت نے ان کی مدد کی تھی وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یہ تو ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، یہ آپس میں وزارتوں پر کوئی کہتا ہے مجھے صدارت دو، کوئی کہتا ہے مجھے گورنری دو، اس پر لڑ رہا ہے، اور ملک کی اکانومی کی صورتحال سی پیک کو بھی پینڈنگ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون نے اربوں روپے لگا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان غلط فہمی کیا کرے۔ انہوں نے علی شیر افضل مروت کو وارننگ دی ہے کہ وہ غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کرے، اور علی ظفر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا اس وقت سنی اتحاد کونسل سے وقت کی ضرورت تھی اور عمران خان کی منظوری سے کیا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک شرط رکھی تھی کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے۔ ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے تو ہم سے انہوں نے جیسے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، لیکن ہم عدالتوں سے ریلیف لے کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، متنازع ترین عدالتی کچھ فیصلے آئے ہیں اور ان پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور عمران خان پر جو 200 مقدمات بنائے گئے ہیں اگر وہ عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق سنے تو 2 ہفتوں میں تمام مقدمات زمین بوز ہو جائیں گے، اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ اس موقع پر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ روزوں کے بعد گرفتاریاں ہوں گی۔ انہوں نے جتنی گرفتاریاں کر لیں، پہلے بھی 2 سال سے یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، ان کے گرفتاریوں کے نتیجے میں ہی تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں 2/3 میجورٹی لی ہے۔ جنید اکبر خان نے کور کمیٹی کو بتایا کہ تحریک انصاف کو توڑتے توڑتے خود نون لیگ ایک علاقائی پارٹی بن گئی ہے، اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود رہ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی قد ہی بونا بن چکا ہے، لہذا تحریک انصاف میں غلط فہمیاں ڈالنے کی بجائے موجودہ یہ اپنا ووٹ بینک بچائے، جس پر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کور کمیٹی کے بانی پی ٹی آئی کا پیغام دیا گیا کہ لیڈران بالکل سوچ سمجھ کر بیانات دیں، کیونکہ مخالف سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، لہذا وہ غلط فہمی پیدا کر کے کر رہے ہیں، غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔ اور علیمہ خان نے پیغام دیا ہے کہ عمران خان کی ہائی کورٹ میں تاریخ ہو، آج بھی پیشی ہے سائفر کیس میں یا کڈیالہ جیل میں، ورکر اور تمام ایم پی ایم این اے وہاں پہنچے، جتنا پریشر ہو سکے اور ڈالا جائے، لیکن پرامن احتجاج کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے مجھے میسیج دینے کی بجائے اگر پاک پی ٹی آئی سے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، مخصوص سیٹیں دی جائے، اور ہماری تمام گرفتار خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے جنہیں 2 سالوں سے گرفتار کیا فوری طور پر رہا کیا جائے، اور 9 مئی کے مقابلے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لیکن انتقامی کارروائی، ایک طرف حکومت انتقامی کارروائیاں جاری کر رہی ہے، دوسری طرف صلح کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ان 2 جماعتوں نے ماضی میں اربوں روپے لوٹے، اگر پی ٹی آئی ان کے راستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ وہ ان کی لوٹ مار کا احتساب کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ جماعتیں موجودہ حکومت اور ان کی حمایت یافتہ طاقتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی بجائے روزانہ انتقامی کارروائیوں سے پی ٹی آئی کو مضبوط کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ
پی ٹی آئی کا رشتہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے انہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا احتساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ پی ٹی آئی ہر روز آئے دن گزرے دن سے زیادہ مضبوط اور عوام میں مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے کہا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ الیکشن شیڈول کے بعد الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان لے کر جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ عدالتیں بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ کو کسی بھی قیمت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا الیکشن شیڈول کے بعد کسی جماعت سے اس کا نشان لینا جمہوریت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے میں نے لندن میں کہہ دیا تھا اگر بوٹ پالش کر کے حکومت لینی ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ موجودہ ہم بظاہر خاری ہوئی حکومت جیت کے لے کے جتنا شرمندہ ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں جہاں جاتے ہیں ووٹ چور ووٹ چور ووٹ چور کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارا جینا مشکل ہو گیا۔ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں آپ تو پاپا ہار گئے تھے، یہ مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا تھا کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو خلاف کوئی کاروائی کی جائے، جس پر ہائی کورٹ نے آئندہ چند دنوں میں اس کی تاریخ مقرر کر لی ہے کہ دوسری طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید جو غالباً تحصیلدار یہاں پٹواری تھے، انہیں اینٹی کرپشن نے ایک کیس میں پکڑ لیا ہے۔ موجودہ حکمران ہر اس بات کو ختم کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کمزوری ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات آہستہ آہستہ گورنر کی تعیناتیوں پر اور چیئرمین سینٹ کی تعیناتیوں پر اور سینٹ کے امیدواروں کی تعیناتیوں پر کھل کر سامنے آ گیا، اور نواز شریف نے اظہار کیا ہے کہ اگر ہمیں اسی طرح بلیک میل کیا جاتا رہا تو ہم اقتدار سے الگ ہو جائیں گے، جبکہ شہباز شریف نے کہا پاجی یہ کام نہ کریں، اگر ہم اقتدار گیا تو ہمارے پاس جو اربوں کروڑوں روپے کے مقدمات تھے ان کی تحت گرفتار ہو جائے گا۔ کیا فیض حمید کے خلاف اور قمر جاوید باجوہ کے خلاف عدالت کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلے بھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ آرمی کے رول پر اسٹیبلشمنٹ کے رول پر اعتراضات کر چکے ہیں، تاہم آنے والے دنوں میں فیصلہ چلے گا کہ جو درخواست دی گئی ہے ہائی کورٹ میں مقدمے کے اندراج کی اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ریلیکس ہے اور انہیں کبھی یقین ہے کہ عید کے بعد اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ان کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے اور کشتی کے سوار یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا مستقبل آئندہ جیل میں ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے الیکشن چوری کی ہے، کیونکہ عوام انہیں چوری معاف کرنے کی اجازت نہیں دے رہی اور پرامن احتجاج سے اور عدالتوں سے طریقے انصاف لے کر اقتدار سنبھال کر عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا عمران خان کے فوج غازی اور شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کہیں غلط کام ہوا تو اس کی نشاندہی کریں گے لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام آباد میں جلسے کی کال سے شلکتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنا سیکریٹریٹ لاہور شفٹ کرنا ہوگا، جبکہ مریم نواز صاحبہ مختلف جیلوں میں اسکولوں میں آج کل خاصا ویڈیو ریکارڈنگ کا آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں جو پنجاب میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے انہیں بھی روکے گی تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور ان کا سیاسی انتقام کی بجائے جمہوریت کی طرف قدم ہو۔ دوسری طرف عمران خان نے عید کے بعد ایک اہم راز افشا کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد حکومت کی چولیں ہل جائیں گی، کیونکہ جھوٹ کی خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔